बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद कमला हैरिस ने बाकायदा शिकस्त तस्लीम कर ली है और डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें सदर का हलफ उठा लेंगे, गालिबन 47वां ही है। तो 20 जनवरी तक अब कितना टाइम बाकी है? अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, लगभग 2 महीने से 2.5 महीने का टाइम बाकी है। नॉर्मली ये होता है इस 2.5 महीने में अमेरिकी आने वाले सदर को स्मूथ तरीके से चीज़ों की ट्रांजैक्शन की जाती है, उन्हें बहुत सारी ब्रीफिंग दी जाती हैं, इदारों के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि पहले भी एक दफ़ा प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो उन्हें इतना प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन ये जो 2.5 महीने हैं ये अमेरिका से ज़्यादा पाकिस्तान में प्रॉब्लम बने हुए हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन 2.5 महीनों में बहुत सारा कुछ हो जाएगा। इमरान खान साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। इमरान खान साहब ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और इमरान खान ने जो उनका अपना ट्विटर अकाउंट है वहाँ से एक ट्वीट किया गया और उनसे मनसूब बयान में कहा गया कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अमरीकी अवाम की राय बरकरार है। बयान में कहा गया कि उम्मीद है कि नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए बामी एहतराम पर मबनी पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए अच्छे साबित होंगे। इस ट्वीट में मजीद बयान किया गया कि हमें उम्मीद है वो आलमी सतह पर अमन, इंसानी हकूक़ और जमहूरियत को फ़रोग देंगे। बहरहाल बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने भी मुबारकबाद दी। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब का भी एक मुबारकबादी पैगाम जो है वो उन्होंने भिजवाया नए मुंतखब जो सदर हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप उनको। दूसरी तरफ जो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले आपको इमरान खान साहब की एक ट्वीट मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से इमरान खान के दोस्त हैं या मुतरफ हैं, तो ऐसा नहीं है। इमरान खान क्योंकि एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और बहुत सीधे सीधे बंदे हैं और डोनाल्ड ट्रंप खुद भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। मैंने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया था जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने से उससे पहले इंटरव्यू किया था, जब अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था हिलरी क्लिंटन का और डोनाल्ड ट्रंप का। उस इलेक्शन के दिनों में मैंने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया था। तब इमरान खान साहब को पता भी नहीं था कि वो आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। तो हिलरी क्लिंटन के साथ उनका मुकाबला हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप का। तो उस पर मैंने उन दिनों में इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया और मैंने उनसे सवाल किया ट्रंप के बारे में। तो इमरान खान साहब ने उस सवाल के जवाब में ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप वैसा नहीं है जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है। हिलरी क्लिंटन के बारे में उन्होंने कहा कि ये चीज़ों को प्लान करके करते हैं, ये लिखी पड़ी चीज़ें लेकर आते हैं, नाप तोल के चीज़ें करते हैं, ये देखते हैं इस चीज़ का इंपैक्ट क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं है, वो खरा आदमी है, वो सच्चा आदमी और सीधा आदमी है। नॉर्मली पॉलिटिक्स में नॉर्मली ऐसे लोग चलते नहीं हैं। और इमरान खान साहब ने उनके बारे में बड़े खुल के अल्फाज बोले थे कि लोग मजाक भी करते हैं, कुछ चीज़ों को बुरा भी मनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सच्चा और खरा आदमी है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है डोनाल्ड ट्रंप। तो आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स है। इमरान खान साहब का कहने का मतलब ये था, जैसे वो खुद है तो इमरान खान भी वैसा, डोनाल्ड ट्रंप भी वैसा। तो हुआ यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को धमकी लगाई थी और जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को धमकी लगाई थी तो उस वक्त इमरान खान साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया था। 19 नवंबर 2018 को नई नई हुकूमत आई थी इमरान खान साहब की। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जितना जब भी बोला कभी किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े सख्त अल्फाज पाकिस्तान के बारे में बोले, जी हमने तो आपको मदद दी हुई है, पाकिस्तान नमक रामी करता है, पाकिस्तान को हमने इतना पैसा दिया हुआ है, पाकिस्तान काम नहीं करता, नमक रामी। इस किस्म के बड़े सख्त स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के आए थे। इंडियन इन्फ्लुएंस में ऐसा लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि इमरान खान ने कैसा टका के जवाब दिया था डोनाल्ड ट्रंप को जब वो सदर था अमेरिका का। इमरान खान ने कहा कि रिकॉर्ड नीड्स टू बी पुट स्ट्रेट, ये रिकॉर्ड सीधा कर लें। और मिस्टर ट्रंप ने जो कुछ, मैं उर्दू में आपको बताया तो उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड सीधा कर लें, जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ कहा इस हवाले से अपना रिकॉर्ड सीधा कर लें। नंबर 1, पाकिस्तान 9/11 में मुलव्वस नहीं था, यानी जो भी अमेरिका में दहशतगर्दी हुई 9/11 पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने हिस्सा लिया अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। हालांकि पाकिस्तान के लिए जरूरी नहीं था, हम तो 9/11 में शामिल ही नहीं थे, तो हमारे लिए जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने अमेरिका की जो वॉर एंड टेरर है उसके अंदर हमने हिस्सा लिया। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने इस जंग के बाद 75,000 जानें कुर्बान की हैं और 123 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का।
اور اس کے بدلے میں جو امریکہ نے امداد دی ہے وہ صرف $20 ارب ہے. تو بڑا کلیئرلی عمران خان صاحب نے 2-3 ٹویٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پلستر کیا تھا. اس کے بعد جب عمران خان صاحب گئے امریکہ میں تو وہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کا ایسے استقبال کیا جیسے کسی سیلیبریٹی کا استقبال کیا جاتا ہے, اور ویسا ان کو ٹریٹ کیا انہوں نے, ان کی اہلیہ نے, باقی لوگوں نے. اور جو پروٹوکول عمران خان صاحب کو دیا گیا وہ نریندر مودی کو بھی نہیں دیا گیا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان صاحب کی تعریفیں بھی بہت کی. تو یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. ابھی مشاہد حسین سید صاحب نے اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کہا جی ایک ٹیلی فون کال آ جائے گی نا امریکہ سے تو یہ سارے لیٹ جائیں گے. اس کال کے اوپر آپ نہ نہیں بول سکتے, آپ کو وہ کرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ خالی کال نہیں کرتے, وہ اس کی ایک ایک کاپی بھجواتے ہیں ابوظہبی میں اور ایک کاپی بھجواتے ہیں اس کی ریاض میں, جدہ میں, ادھر سعودی عرب میں. تو وہ اپنا کام کروا لیتے ہیں جب انہوں نے کروانا ہو. یہ تو ان کا مشاہد حسین سید صاحب کا اپنا ایکسپیرینس ہے, ان کا خارجی معاملات میں اور تعلقات میں وزیر خارجہ بھی رہے, وہ ان کو پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت. اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا امید رکھ کے بیٹھی ہے یا وہ کیا چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کرے, کیونکہ میری کچھ تھوڑی سی انفارمیشن میرے پاس آئی ہے, بات چیت ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ حکومت کو کیا ہو گیا ہے. حکومت جو ہے وہ بری طرح بوکھلاہٹ کی شکار ہو گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور ہونکوں والے کام کر رہی ہے. یعنی ایک اٹھتا ہے حکومت کا وزیر, وہ کہتا ہے جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو مانگے گا تو دے دینا چاہیے, وہ لے جائے, دونوں بھائی مل کے جو مرضی کریں. پھر ایک وزیر کہتا ہے جی کبھی بھی ہم نہیں دیں گے, جو مرضی ہو جائے. پھر ایک تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب دنیا عمران خان کو ہم سے مانگ رہی ہے, تھوڑی دیر پہ کہتا ہے نہیں جی نہیں, دنیا نہیں مانگ رہی کیونکہ امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. خواجہ آصف کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا مزیدار ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. خواجہ آصف نے تو ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی منجی ٹھوکنے کا پورا فیصلہ کر دیا ہے. وہ تمام وہ والے پول کھول دیتے ہیں جن کو نواز شریف صاحب نہیں کھولنا چاہتے. مثال کے طور پہ خواجہ آصف کا سٹیٹمنٹ ہے, جیو کے اوپر انہوں نے دیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک شخص کے لیے کوئی بھی ملک پاکستان سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا. ادھر بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. یہ جو بھی ہے نا یہ بہت مزیدار ہے. ادھر بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. جب آپ بھی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں اور بھی ہے. تو دوسری کس جگہ پہ ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نا ادھر, تو ادھر کا متبادل لفظ ہے ادھر, اور بھی کا مطلب ہے اگر کوئی چیز ادھر ہے تو پھر ادھر بھی ہے. تو وہ خواجہ آصف صاحب نے بڑا کلیئرلی آج بتا دیا کہ پاکستان میں خواجہ آصف کی یا شہباز شریف کی یا نواز شریف کی یا زرداری کی کوئی اوقات نہیں ہے, نہ ان کی پاکستان میں حکومت ہے. خواجہ آصف جو پاکستان کا وزیر دفاع ہے وہ برملا پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب ادھر بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. یعنی پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے تو ادھر بھی امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. یہ خواجہ آصف نے, حالانکہ اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ شکست کھا گئی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ شکست کھا گئی تھی, لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ میں بجائے اس کے کہ عوام کے سامنے وہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ٹھیک ہے یار عوام کا فیصلہ ہے, پاکستان میں کوئی تو جمہوریت رہنے دیں, جتنا ہم نے ظلم اور جبر کرنا تھا کر لیا ہے, عوامی رائے کا احترام کر دیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے امریکی عوام کی رائے کا احترام کر لیا, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانی عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا. اور یہی بات سب لوگ آج کہہ رہے ہیں, خاص طور پہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو بہت کھل کر کہہ رہے ہیں, بہت سارے جرنلسٹ ہیں وہ بھی یہ بات کھل کر کہہ رہے ہیں. تو عمران خان نے 2 سال پہلے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, تو کوئی بھی ان پر اعتماد نہیں کرے گا. یہ جناب خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کے عجیب و غریب سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے چڑھائی کر دی ڈونلڈ ٹرمپ پہ, حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی کسی کو کچھ کہا ہی نہیں, کسی سے کوئی بات ہی نہیں کی. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کے مشیر ہیں, کابینہ کا حصہ ہیں. ادھر شہباز شریف جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر جو پاکستان میں بین ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سب سے بڑا سٹار ہے جس کو انہوں نے سٹار قرار دیا وہ ایلن مسک ہے. اور ایلن مسک جو ہے وہ ایک واحد آدمی ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پوری ایک فوج کا کام کیا ہے. پورا میڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو خلاف چل رہا تھا اس کے مقابلے میں ایک آدمی یہاں پہ اکیلا کھڑا ہوا تھا, اور اس نے زبردست کمپین کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, ایلن مسک نے. اب شہباز شریف اسی ایلن مسک کے ایکس کے اوپر جا کر ٹویٹ کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر بین بھی کیا ہوا ہے, وی پی این لگا کے ٹویٹ کر رہے ہیں جناب. نیچے لوگوں نے وہ تباہی پھیری ہوئی ہے کمیونٹی نوٹ کے اندر. شہباز شریف صاحب جو ٹویٹ کرتے ہیں اس کے اندر ضلالت ہی ضلالت ہو جاتی ہے بعد میں, کیونکہ ٹویٹر پاکستان میں بین ہے. جہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کے آپ جب بھی ٹویٹ کریں گے, میں کروں گا کوئی بھی کرے گا, تو ہم اس کے اوپر وہی لگائیں گے نا, وی پی این لگائیں گے. تو شہباز شریف صاحب وی پی این لگا کے ٹویٹ کر رہے ہیں, پھر لوگ بےزتی کرتے ہیں. بلاول کے ساتھ بھی یہی ہوا. اب بلاول بھی مبارکباد دے رہے ہیں, شہباز شریف بھی مبارکباد دے رہے ہیں. اور جناب جو کیبنٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, کابینہ کے رکن کہہ رہے ہیں امریکی نو منتخب صدر ٹرمپ جھوٹ بولتا ہے, غیر قانونی کام کرتا ہے,
اس نے کیپٹل ہل پر حملہ کروایا. اگر امریکی حکومت نے عمران خان کے متعلق کوئی دباؤ حکومت پر ڈالا تو تحریک انصاف کی سیاست اور بیانیہ دونوں فارغ ہو جائیں گے. اب واقعی کیا ایسا دباؤ آئے گا یا ایسا دباؤ ڈالا جائے گا؟ یہ ہے جناب بڑا سوال. لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ نواز شریف کیوں خاموش ہے؟ نواز شریف سے 2 سوال پوچھے گئے. نواز شریف صاحب جنیوا نکل گئے ہیں, یہاں سے کوئی پرائیویٹ جیٹ لے کے مریم نواز بھی نکل گئی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ہے, وہ پتہ چل جائے گا 2-4 گھنٹے میں, جب بھی اطلاع آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں گے. لیکن مریم نواز بھی جنیوا نکل گئی ہیں, نواز شریف بھی نکل گئے ہیں, وہیں پہ کوئی سرجری ورجری ہونی ہے مریم نواز کی, تو سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں یہ لوگ. اب نواز شریف صاحب سے 2 سوالات پوچھے گئے تھے, دونوں پہ چپ. ایک ٹرمپ کے بارے میں پوچھا گیا تو نواز شریف نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا سوال نواز شریف سے پوچھا گیا آرمی چیف کی توسیع کے معاملے پہ, اس پہ بھی نواز شریف صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا, اور عجیب سی شکل بنا کے وہ گاڑی میں بیٹھ کے تو میاں صاحب نکل گئے. اب ان دونوں نے تو جواب دیا کوئی نہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کا جواب میرے پاس ہے کہ وہ ٹرمپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کو زیادہ خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا ہے. پی ٹی آئی کو زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مارا ان کی حکومت ختم ہو گئی. یعنی ڈیموکریٹس کے ہارنے کی پاکستان تحریک انصاف زیادہ خوشی منا رہی ہے کہ عمران خان کو گرانے میں جس جماعت نے کردار ادا کیا وہ جماعت الیکشن ہار گئی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو شکست دی. اس لیے پاکستان تحریک انصاف ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ بھی کر رہی تھی. یعنی دوست کے جیتنے سے زیادہ دشمن کے ہارنے کی خوشی ہوتی ہے. اور تحریک انصاف کو فوری طور پر ایسی کوئی امید بھی نہیں ہے کہ ٹرمپ عمران خان صاحب کو باہر نکال دے گا آ کے. عمران خان دیکھیں بے گناہ قید ہے, اور اگر عمران خان صاحب کو انصاف دیا جائے تو ویسے ہی ان کو آزاد ہو جانا چاہیے. اگر صرف اتنا ہی کہیں سے دباؤ آ جائے نا کہ عمران خان کے ساتھ انصاف کر دیں تو 24 سے 48 گھنٹے کے اندر عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکل آنا چاہیے. اب صرف ایک کیس ہے جس کے اوپر امید رکھی ہوئی ہے سب نے کہ جس میں عمران خان صاحب کو فکس کیا جا سکتا ہے. یہ القادر والا جو ہے, یہ اگر جیل میں سزا ہوگی تو ہائی کورٹ میں آ کے فارغ ہو جائے گا. یہ جو القادر والا ہے, جیل میں اگر سزا ہوئی بھی تو ہائی کورٹ میں آ کر فارغ ہو جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نئے ججز لائے جا رہے ہیں, اس کو سمجھیں ذرا آپ. اس لیے لائے جا رہے ہیں تاکہ القادر کی جب اپیل میں عمران خان صاحب جائیں تو اپنی مرضی کے ججز کے پاس کیس لگایا جائے, اور جب وہ کیس لگایا جائے تو اس کیس میں عمران خان صاحب کو لگاتار اندر رکھنے کی کوشش کی جائے. بہرحال اب رستہ تو ایک ہی ہے, القادر بھی اڑ جائے گا, توشہ خانہ بھی کچھ نہیں بیچتا. ایک ہی معاملہ رہ گیا ہے, وہ ہے فوجی تحویل میں دے دیا جائے عمران خان صاحب کو اٹھا کر. اب جسٹس امین الدین خان صاحب کو جو ایک سربراہ بنایا گیا آئینی بینچ کا, یہ اگر کیس لگتا ہے تو یہ ادھر ہی جائے گا آئینی بینچ کے پاس. وہاں امین الدین خان صاحب ہے, اور آپ کو پتا ہے وہاں کیا جواب آئے گا ملٹری کورٹس کے حوالے سے. جولائی میں چھٹیوں سے پہلے یہ کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں. انہیں بار بار پی ٹی آئی نے کہا جی اس کو جلدی سنیں, اس کو کیس کو جو ہے کسی منطقی انجام پر پہنچائیں, تو انہوں نے کہا جی دیکھیں گے, اس کو کریں گے. اور 80 سے زیادہ بندے پاکستان تحریک انصاف کے وہ ملٹری کی تحویل میں ہیں, لیکن یہ کیس ابھی تک نہیں لگ سکا. اب اگر عمران خان صاحب کے اوپر فوجی عدالت میں کیس چلایا جاتا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہوگا کہ ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر فوجی عدالت میں کیس چلے گا. اور عمران خان پر اگر فوجی عدالت میں مقدمہ چلا تو اس کی خبر بھی باہر آئے گی. یعنی ابھی تو کوئی خبر باہر آتی نہیں, تب خبر بھی باہر آئے گی. اور یہ فوج جیسے ایک اہم ادارے کے لیے عالمی سطح پر کوئی نیک شگون نہیں ہوگا. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, کوئی نیک نامی نہیں لے کر آئے گا. ابھی کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ اس وقت سارے عمران خان سے چھٹکارا چاہتے ہیں. لیکن جب یہ وقت گزر جائے گا نا, یعنی جیسے کہ آج بھی ایوب خان نے جو کیا فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ, پوری اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر شرمندہ ہے. آج بھی جو پرویز مشرف نے کیا اس کے اوپر بھی شرمندگی ہوئی بعد میں. جو کچھ بھی پاکستان کے اندر زیادتیاں ہوتی ہیں ان پہ شرمندگی بعد میں ہوتی ہے. اگر عمران خان کے بطور سابق وزیر اعظم ہے نا, اس کو اٹھا کے اگر ملٹری کورٹ سے سزا دی جاتی ہے تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ کوئی نیک نامی نہیں لے کر آئے گا. ابھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, لیکن تاریخ جو ہے وہ بڑی ظالم ہے اور وہ ہر چیز ریکارڈ کے اوپر رکھ لیتی ہے. ایک چیز اور ہے ناظرین کہ امریکہ کو پاکستان کے اندرونی معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور یعنی یہ وہ کریں کہ رول آف لا کے لیے, آزادی اظہار رائے کے لیے, انسانی حقوق کے لیے اور جمہوریت کے لیے جیسے وہ کردار ادا کرتے ہیں ویسے کردار ادا کریں. پاکستان کے ساتھ مل کر وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہی آگے بڑھنے کا ایک رستہ ہے. اگر انصاف مل جائے صرف تو عمران خان صاحب تو ویسے ہی باہر آ جائیں گے. اب ایک چیز اور ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر فکس کرنا ہے تو پھر یہی ٹائم ہے اگلے 1.5 مہینے کا 2 مہینے کا کہ عمران خان صاحب کو ملٹری ٹرائل میں بھیج دیا جائے یا کوئی اور شکنجے میں ان کو پھنسا لیا جائے. اس کے علاوہ رستہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی یہ جانتی ہے اور تحریک انصاف نے اب ایک بڑے احتجاج کا پلان کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب کا اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے,
لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، جو لوگ عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے نا، ان کو ایک چیز میں بڑا زبردست قسم کا ایک فیکٹ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو بتاؤں، اور وہ فیکٹ میرے پاس جناب یہ لکھا ہوا ہے. یہ دا ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 79% آف یونائٹڈ اسٹیٹس جیوز ووٹڈ فور ہیرس، کہ جناب لگ بھگ 80% یا 79%، 79% جو امریکہ میں رہنے والے یہودی ہیں انہوں نے کمیلا ہیرس کو ووٹ دیا ہے، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اب جناب یہ خبر دا ٹائمز آف اسرائیل کے اندر چھپی ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہاں پہ جو زیادہ جیوز ہیں انہوں نے ووٹ کیا کمیلا ہیرس کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. مسلمانوں نے ووٹ کیا، مسلمانوں کا ڈونلڈ ٹرمپ نے شکریہ بھی ادا کیا. اب پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کرنے جا رہی ہے، اس کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کیا علی امین گنڈاپور نے. انہوں نے کہا کہ اب عمران خان کی فائنل کال پر ہم نکلیں گے تو آزادی لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا کہ 9 نومبر کو سوابی میں ہونے والے اجتماع میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا، اس لیے عوام اس میں بھرپور شرکت کرے. سوابی اجتماع میں ملک میں ہونے والی فسطائیت کے خلاف ایک قرارداد پیش کی جائے گی، کیونکہ عمران خان کو رہا نہیں کیا جا رہا اور درمیان میں ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا ہے اور ہمیں ملاقات کی بھی اجازت نہیں تھی، اس پر ہمیں تشویش ہے. گنڈاپور نے کہا کہ 2.5 سال سے ملک میں فسطائیت جاری ہے اور ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. 9 نومبر کو سوابی انٹرچینج پر دن 2 بجے خیبر پختونخوا کا ہر شخص پہنچے. ملک کے دیگر حصوں سے بھی لوگ آئیں گے، لیکن اس کو کامیاب ہم نے بنانا ہے. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ظلم ہوا اور مینڈیٹ بھی چوری کیا گیا. اب فائنل کال پر جو وہی شخص احتجاج میں آئے جو اپنے گھر بتا کر آئے، کیونکہ اب ہم حقیقی آزادی کے بغیر واپس نہیں جائیں گے. ہم کامیاب ہو کر ہی جائیں گے، ویسے واپس نہیں جائیں گے. عمران خان صاحب نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. انہوں نے کہا ظلم کے خلاف لڑنا جہاد ہے، میں اپنے خون کے آخری قطرے تک اس ظلم کا مقابلہ کروں گا، اور آپ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ظلم کے خلاف خاموش مت رہے اور تیاری کریں. یہ جناب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کی تیاری بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور تحریک انصاف کو کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ ٹرمپ آگے عمران خان کو چھڑائے گا. وہ انہیں خود ہی کرنا پڑے گا. پاکستان میں یہاں پہ انہیں احتجاج کرنا پڑے گا. اور آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے تحریک انصاف کا موقف کافی کلیئر ہوا ہے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، اور انہوں نے اپنے جو پرانا بیان ہے اس سے مختلف بیان دیے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایگزیکٹ بیان آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ ریکارڈ کے اوپر یہ چیز رہے. پی ٹی آئی سروسز چیف کی مدت ملازمت 5 سال مقرر کرنے اور اس میں توسیع کی بھرپور مخالفت کرتی ہے. یہ سب ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا. اس سے فوج کا اندرونی ڈسپلن خراب ہوگا. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اس کی مخالفت کرتے رہیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.